अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पूरे इत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ और कौम बनी इसराइल के अहवाल हम पढ़ रहे हैं। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया कि किस तरह से कौम फ़िरौन पर अज़ाब आते रहे और उन्होंने रुजू करने का वो वादा करते रहे और ईमान लाने की यकीन दहानी करवाते रहे कि ए मूसा हम ईमान ले आएंगे, अल्लाह से कहो कि अज़ाब टाल दे। वो अज़ाब जब टाल दिया जाता तो फिर अपने गुनाहों की तरफ रुजू करते और फिर वही नाफरमानी शुरू कर देते। और बिल आखिर ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से फरमा दिया कि ए अल्लाह हतमी फ़ैसला फरमा दे इनके और हमारे दरमियान। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि आपको हिजरत का हुक्म हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा आप बनी इसराइल को अपने साथ ले जाएं और हिजरत करें। तो यहाँ से आज के लेक्चर का आगाज़ करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया। कहाँ से? पहले अब रिवाइज़ करें, मिस्र थे, मिस्र से मदियन गए, हज़रत शुएब की बेटी से निकाह हुआ, उनके साथ वापस आए और फिर उसके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र आए फ़िरौन को तबलीग की। अब हिजरत का हुक्म किस जगह से किस जगह हुआ, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया था कि मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल कर अपने आबाओ अजदाद के जो जगह है जहाँ वो रहते थे, आबाई गाँव, आबाई शहर क्या था, वो सरजमीन कौन सी थी? वो थी फ़लस्तीन, ठीक है। कनान के बारे में भी रिवायात आती हैं और फ़लस्तीन भी, ठीक है। और आपको हुक्म हुआ कि आप वहाँ को हिजरत कर जाएं और मेरे बंदों को यानी जो अहले ईमान है उनको अपने साथ ले लें। और ऐसा ही हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम को कहा कि जब हिजरत का हुक्म आया तो ये रात का लास्ट पहर था और सुबह होने से पहले ही आप वो शहर, वो जगह छोड़ के अपने साथ अहले ईमान को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ दो चीज़ें थी, दो तरह के आपके पास रास्ते थे, एक था पानी का और दूसरा था खुश्की का, ठीक है। तो जो खुश्की का सफ़र था ना, जो तय करना, वो आसान भी था और वो कम फासला भी था। जो पानी का सफ़र था उसमें फ़ासला भी ज़्यादा था और डेफिनेटली वो मुश्किल भी था। लेकिन जब हिजरत का हुक्म आया तो हुक्म ये आया कि आप पानी वाली जगह से सफ़र करेंगे। और इसके पीछे क्या हिकमत थी? जब खुश्की वाली जगह पे अगर आप हिजरत करते ना तो अनडाउटेडली फ़िरौन का लश्कर आ जाता आप तक। और बनी इसराइल इस बात को नहीं मान रहे थे कि मूसा हम फ़िरौन के लश्कर की जो पावर है उसके सामने हम नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि साल हा साल की ग़ुलामी में थे वो लोग और वो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे थे कि लाइक वो एक होता है ना कि डर और खौफ उनके दिल में था कि हम कैसे फ़िरौन का मुकाबला करेंगे, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो अभी तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही उसने ख़राब की हुई है और वैसे ही उसने हमारी ज़िंदगी को मुश्किल किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से भागने की, उसको लगेगा ना कि हम भाग रहे हैं, तो हम यहाँ से जब निकल के जाएंगे तो उसने अगर हमें पीछे से आके पकड़ लिया तो वो हमारी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल कर देगा। और सफ़र अगर निस्बतन देखा जाता तो खुश्की का सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाना था, लेकिन हुक्म ये था कि वो वाले सफ़र में फ़िरौन के पास थे घोड़े। उसका जो लश्कर था ना वो तकरीबन 1.25 लाख लश्कर जो है ना सिर्फ स्याह घोड़ों पर, स्याह घोड़ों से मुराद ये होता है कि फुल ताकत वाले जंगों में इस्तेमाल होने वाले घोड़े, सिर्फ वो उन घोड़ों पर मुश्तमिल था। उसके अलावा और भी रंगो नस्ल के घोड़े थे, इसके अलावा और भी लश्कर था, लेकिन 1.25 लाख की तादाद तो सिर्फ इन्हीं घोड़ों की थी। तो ज़रा इमेजिन कीजिए, सोचिए कि किस कदर पावर के साथ वो फ़िरौन की कौम आ रही थी पीछे मुकाबला करने के लिए और ये बनी इसराइलियों को यहाँ से लेने। तो अब ऐसे में हुक्म ये हुआ कि नहीं, आप पानी वाली तरफ जाएं, पानी वाली साइड पे जाएं। तो बनी इसराइल पूछते हैं कि ए मूसा हम पानी वाली साइड पे तो चले जाएंगे, लेकिन फिर उसके आगे का सफ़र कैसे करेंगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना ही फरमाते कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतना ही हुक्म मिला है कि तुम उसी तरफ से सफ़र करोगे। तो ऐसा ही हुआ। आपके साथ जो मौजूद तादाद थी वो तकरीबन 6 लाख थी, रिवायात में आता है बनी इसराइलियों की, और वो उस वक़्त आपके साथ थे। सुबह सुबह के वक़्त आपने हिजरत की, रात का तीसरा पहर भी रिवायत में आता है। लाइक आप ये समझ लें कि रात उस वक़्त जब हुक्म हुआ तो वो एक रात के अंदर तैयारी हुई और तमाम के तमाम बनी इसराइली जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ से निकल पड़े।
اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب آپ وہاں پہنچے ہیں اس جگہ پر، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سامنے دیکھا تو وہ تھا بحر کلزم. ٹھیک ہے، بحر کلزم وہاں موجود تھا جس میں فرعون غرق ہوا اور جہاں پر جس پانی میں رستے بنے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا جو ہے وہ مارو اس دریا میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس دریا میں اپنا عصا جو آپ کو حضرت شعیب سے ملا تھا، جس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے، آپ نے اس عصا کو مارنا تھا اور پھر آپ کے لیے رستے نکلنے تھے. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل اور جو قبطی لوگ ہیں، قبط کے رہنے والے، وہ دونوں آمنے سامنے جب اس طرح سے ہوئے کہ اتنا ان کے درمیان ڈفرنس تھا کہ اگر میں آپ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تو ذرا غور سے سنیے گا کہ جب وہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی اس دریا کے اندر تھے نا، جب رستہ بنا تھا، تو جب آخری اسرائیلی اس دریا کو کراس کر کے دوسری طرف سے نکلا ہے نا، تو اس وقت فرعون اور فرعونی جو لشکر تھا نا، وہ آدھا تعاقب کر چکا تھا ان کے پیچھے، یعنی دریا کے اندر اسی رستے میں موجود تھا. سمجھ آ رہی؟ یعنی بنی اسرائیل ہلاک کیسے نہیں ہوئے اس پانی کے اندر جس پانی میں قبطی ہلاک ہو گئے، فرعونی ہلاک ہو گئے. تو سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ ابھی نکلے ہی تھے تو پیچھے جو پانی تھا اور اس میں رستے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مل جاؤ آپس میں. ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے قبطی، تو قبطی کی تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور دریا میں جب رستے بنے اور تقریباً 12 رستے. اب ہمارے نا روایات میں ہم شروع سے پڑھتے ہیں دریا میں رستہ بن گیا، تو ہماری امیجینیشن یہ ہے کہ ایک رستہ بنا اور ایک رستے سے سارے نکلے. نہیں، 12 رستے بنے تھے، اور 12 رستے بننے کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ 12 قبیلے تھے آپ کے ساتھ موجود، 12 قبیلے کے لوگ موجود تھے. تو ہر قبیلے کو الگ سے رستہ دے دیا تاکہ کم وقت میں وہ جگہ بھی کراس ہو سکے. اور آن ورڈ ہم آگے پڑھیں گے بھی کہ کس طرح جب آپ نے پانی مانگا بنی اسرائیلیوں نے، تو آپ نے چشمہ ایک وہ اپنا پتھر پہ عصا مارا تھا، جس کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تو ہر قبیلے نے اپنے پینے کی گات کو پہچان لیا. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لیے نا، یعنی آسانی کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چیز، اس طرح پانی سے چشمے جاری ہونا یا دریا میں رستے بننا. تو یہ کل 12 رستے بنے تھے. ٹھیک ہے، اور ہر گروہ کا ایک راستہ بن گیا تھا. دریا کے اندر جو گیلی زمین تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں تیز بھیجی جنہوں نے اس کو فوراً خشک کر دیا، اور وہ جو رستہ ہے دریا کے اندر والی زمین کا، وہ گزرنے کے قابل ہو گیا. اب ان کو گرفتار ہونے کا بھی خوف نہیں تھا، اور نہ اس بات کا ڈر تھا کہ ہم ڈوب جائیں گے، کیونکہ جو سائیڈ والی ہوتی نہیں ہے پانی، اس سائیڈ پہ بھی تھا، اس سائیڈ پہ بھی، وہ دیواریں بن چکی تھی. یعنی اللہ اکبر، اللہ کا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ کام جب ہم سن رہے ہیں تو ہمیں امپاسبل لگ رہا ہے نا، سائنس کی روح سے دیکھیں تو امپاسبل لگ رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارا ایمان، ہمارا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ایسا ہوا. تو ہمارا ایمان جب کہہ رہا ہے، ہمیں یقین آ گیا کہ یا اللہ انڈاؤٹیڈلی ایسا ہوا، ہم ایمان رکھتے ہیں یہ ہوا. تو ذرا ہم اپنے معاملات پہ اگر غور کریں تو ہم اپنے معاملات میں یہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ہم نے قرآن میں دیکھا نا کہ بنی اسرائیل اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہاں سے نکل پڑے. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیسے ساتھ دیا کہ امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا، اور وہ پاسبل ہوا بھی. اللہ کے سامنے تو کچھ امپاسبل نہیں نا، ہمیں جو امپاسبل لگتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں تو کن فیکون کرنے پر قادر ہوں. تو جب ہمیں مشکلات آتی ہیں تو ہمارا توکل، ہمارا ایمان کدھر ہے؟ ہمیں کیوں نہیں اس بات کا یقین کہ اللہ ہمارے لیے بھی رستہ بنائے گا؟ ہمیں بس اللہ کا نام لے کر توکل کر کے اسباب اختیار کرتے ہوئے چلنا ہے، رستہ اللہ بنائے گا. ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے جو پوائنٹس ہیں ان میں درس ہدایت بھی گیٹ کیا کرے، اپنے آپ کو سامنے رکھا کرے. بہرحال وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس راستہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے کنارے پر جیسے ہی نکلے، اتنی دیر میں فرعونی لشکر دریا کے مڈ میں موجود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پانی تو آپس میں مل جا. پانی کو حکم دیا کہ وہ لہریں جو کھڑی تھیں اور جنہوں نے دیواریں بنائی تھیں اور رستے بنائے تھے، وہ تمام آپس میں مل گیا، اور تمام کے تمام لوگ فرعون کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہے تھے اس کی قوم کے. اب فرعون جو ہے نا، وہ اس کا جو لشکر ہے وہ آگے تھا اور وہ غرق ہو رہا تھا، اور فرعون جو ہے وہ بالکل اپنے لشکر کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، بالکل دریا کے کنارے میں، کہ ابھی آیا اور پانی آیا اور ابھی وہ بھی بہہ جائے گا. اب ایسے میں اس نے جلدی جلدی کیا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے اس وقت اپنے سامنے موت دیکھی نا، عذاب دیکھا، تو کیا فوراً ہی اپنی جان بچانے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر
ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا، زبان سے نکالنا کیا قابل قبول ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ اب قرآن کریم میں ہے نا، یہ آیات بھی ہیں کہ اس نے بولا. کچھ میں آتا ہے کہ اس کو یہ بھی مہلت نہیں ملی تھی، بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی مہلت بھی نہیں ملی. اور بعض میں آتا ہے ہاں اگر بول بھی دیا تھا تو اس کا ایمان لانا قبول ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آثار موت سے پہلے تک کی توبہ قبول ہے، آثار موت سامنے دیکھ کے توبہ قبول نہیں ہے. اور فرعون نے ایسا کیا تھا، اس نے کون سا دانستن توبہ کی اور توبہ تو نسوح کی، اس نے تو فوراً جان بچانے کے لیے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن ایک لہر آئی جس نے اس پانی میں اس کو بھی غرق کر دیا. تو ایسا ہے کہ عاشورہ، یوم عاشورہ، اب یہاں نا میرے سے اسپیس دینے میں ذرا سی مسٹیک ہو گئی، یہ ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ یوم عاشورہ کے دن فرعون ہلاک ہوا تھا، اور اسی دن یہودی روزہ بھی رکھتے تھے، اور اسی لیے 10 محرم الحرام کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا. تو یہ ویسے تو غلط نہیں ہے، رکھنا چاہیے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، لہٰذا تم صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھو بلکہ یا ساتھ 9 کا ملاؤ یا 11 کا ملاؤ، ملا کے 2 رکھو تاکہ تمہارے عمل میں بھی یہودیوں سے نسبت نہ ہو جائے. رسول اللہ اپنے بندوں کو روزہ رکھنے میں بھی اپنی امت کو یہودیوں کے مثل ہونے سے منع کر رہے ہیں. اور آج کی امت اپنے رنگ ڈھنگ، چال ڈھال، لباس، اپنی مینٹیلٹی، اپنی سوچ، ہر طرح سے یہودیوں کی فالوور ہے، اور ہر طرح سے اپنے آپ کو یہودیوں کے مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ان کے لباس کو، ان کے ٹاکنگ سٹائل کو، ان کے لیونگ سٹائل کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں. ہمیں کہا کہ روزہ بھی وہ 1 رکھتے ہیں تو تم 2 رکھو. یعنی کہ دین کے معاملات جو تھوڑے بہت ان میں سیم ہے، ہم میں سیم ہے، ان سے بھی ان کے سملر ہونے سے منع کیا کہ نہیں، روزہ بھی ان کے جیسا ایک نہیں رکھنا. اور ہم اپنے باقی کے دنیاوی معاملات میں تو کیا دین کو اپنے بلائے بیٹھے اور ہر طرح سے ان کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا سمجھنا چاہیے، اس معاملے میں غور کرنا چاہیے. تو عاشورہ کے دن کی بہت سی فضیلت ہے، بہت سی فضیلتیں. رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی اسی دن کیا، ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی دن بنائی عطا کی گئی تھی جو حضرت یوسف کے ہجر میں آپ نے رو رو کے آپ کی بنائی جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی. اسی روز حضرت ادریس علیہ السلام بھی بلند مقام کی طرف اٹھائے گئے تھے. اسی روز حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تھے. اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے، تکلیف سے نجات دی گئی. اور اسی روز سب سے پہلے آسمان سے زمین پر بارش بھی ہوئی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دن کی کتنی اہمیت ہے. دن 10واں اور رات 11ویں، کہ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں خاص عبادت کا اہتمام کریں، خاص روزہ رکھیں، اور خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے، یعنی اللہ نے قبول کرنا ہے اس اخلاص کے ساتھ کہ یہ میری عبادت قبول ہو جائے. اس اخلاص کے ساتھ لوگوں میں چیزیں بانٹیں، تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں، کچھ پکا کے بانٹیں، کچھ خرید کے بانٹ دیں، کچھ پیسے ضرورت مندوں کو دیں، کہ یہ ایام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت کے حامل ہے. ٹھیک ہے. تو فرعون اسی دن غرق ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی موت کے بارے میں نا بنی اسرائیلیوں نے پھر شک کیا کہ وہ مر گیا کہ نہیں، ایک ڈر کے ساتھ بھی کہ اگر وہ زندہ رہا تو زندگی تو ہماری پھر بھی اجیرہ نہیں رہے گی. تو انہوں نے ذرا سا شک کیا اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کے جو جسم ہے، جو غلیظ جسم ہے، اس کو زمین پر انڈیل دے. ٹھیک ہے. وہ جس دریا میں غرق تھا تو حکم دے دیا کہ اس کو زمین پہ پھینک دے. تو پھر ایک ٹیلے پر جو زمین پر پڑا تھا وہاں اس کی لاش کو پھینک دیا گیا، اور اس کی لاش رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے رسول کے بے ادب ہیں، جنہوں نے حد درجے کی نافرمانی کی. آج بھی اس کی لاش مصر کے ایک عجائب خانے میں پڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. استغفر اللہ. وہ عبرت ہے آئندہ آنے والے، رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی. اب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل چکی تھی، اور انہوں نے پہلے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اے موسیٰ، جب ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پالیں گے نا تو پھر ہم شریعت کو قبول کرنے میں کوئی دقت ہمیں نہیں ہوگی. جو شریعت آپ لائیں گے ہم ان احکامات کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا اور اللہ کے حکم سے کیا. وہ کس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب وہاں سے بنی اسرائیل کو لیا اور روانہ ہو گئے، مصر سے نکل گئے، تو تب وہاں پر ایک قوم کو دیکھا. جب آپ سفر کر رہے تھے نا بنی اسرائیل، وہاں پر جب رستے میں تھے تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا بحر کلزم کو عبور کر کے نا، عرب کے ریگستان پر بیابانوں میں نا کچھ لوگ آباد تھے، ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح سے تھے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مختلف طرح سے انہوں نے بتوں کو تراشا ہوا تھا اور ان کو معبود سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے تھے. تو بنی اسرائیلیوں نے جب ادھر سٹے کیا، دیکھا، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس طرح کی پرستش شروع کرتے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک طرح سے ڈانٹا اور اس بارے میں کہا کہ تم لوگوں نے انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل قوم ہو. عقل نہیں ہے کہ کس طرح سے اللہ کا احسان ہے کہ فرعون سے تمہیں نجات دی، جو تمہیں اتنے سالوں سے تمہیں اس نے اپنے غلامی میں لیا ہوا تھا اور کس طرح سے تم پر ظلم کرتا تھا، اس سے نجات دی. اور تم شریعت قبول کرنے کے لیے تم نے حامی بھی بری تھی، اور اب جب شریعت قبول کرنے کی باری تو تم بتوں کی پوجا کی بات کر رہے ہو. بہرحال اس وقت کے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ تو افضل ترین تھے. تو ایسا ہوا کہ آپ نے اب ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آپ جب یہاں آ گئے، پیچھے فرعون تو غرق تھا، تو اس وقت پیچھے مصر کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب پہلے میں یہاں پر دے دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روایت میں آتا ہے واپس خود گئے اور وہاں اسلام رائج کیا اور کسی ولی اللہ کے نیک بندے کو وہاں پر پھر نائب مقرر کیا اور وہاں سے واپس آ گئے. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت یوشع بن نون کو وہاں پر نائب مقرر کر کے بھیجا، جو وہاں گئے اور وہاں اسلام کو عام کیا، اسلام رائج کیا، اور پھر وہاں سے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں روایات ملتی. تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیلی جو ہیں وہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو مکمل شریعت دے دی جائے گی. اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور تورات عطا کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی الہی یعنی جو اشارہ تھا وہ یہ ہوا کہ آپ کوہ طور پر آئیں، وہاں عبادت الہی کریں. اور آپ نے عبادت الہی میں جو ہے وہ اعتکاف شروع کیا، اور اعتکاف کی مدت تھی 30 دن. ٹھیک ہے، یعنی 1 ماہ پورا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 دن مزید پورے کیے. اور قرآن کریم کی یہ آیات بھی ہیں اس کے بارے میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. سورۃ الاعراف میں ہی ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو 30 راتوں کا وعدہ کیا ہم نے. اب دیکھیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا 40 کیا، اور اسی طرح پروردگار کے حضور میں آنے کی مقرر میعاد 40 راتوں کی ہو گئی. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے 2-3 روایات ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 30 روزوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، جس کے ذریعے وہ درجہ صوم جو ہے یعنی روزہ رکھنے کا درجہ وہ زائل ہو گیا تھا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں، آج کی شریعت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں بھی حضرت موسیٰ کی شریعت میں ایسا ہو جو آپ کو عطا کی جانی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی خاص سند موجود نہیں ہے اس روایت کی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم صرف حضرت موسیٰ کی ذات کے متعلق ہو. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو اہم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جانا تھا، تو اول ہی میں اگر اس کی مقدار زیادہ کر دی جائے، یعنی اول میں آپ کو کہا جائے کہ 40 دن ہے، تو وہ ایک بڑی اماؤنٹ لگتی ہے. اس لیے پہلے کم کہا 30 دن اور پھر 10 دن مزید بڑھائے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی حکمت 10 دن مزید پورے کرنے کی. 40 پورے ہوئے یعنی 1 ماہ اور اگلے 10 دن. تو یہ کس طرح تھے؟ 30 ذوالقعدہ تھا اور 10 ذی الحجہ. 30 دن ذوالقعدہ کے اور 10 دن ذی الحجہ کے، اور 10 ذی الحجہ کو آپ کو تورات عطا کی گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو تورات کس طرح دی گئی، آپ نے رب العالمین سے جا کے کیسے ملاقات کی، کس طرح تورات لے کے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.